जुल्म होता है उसे कौमें ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि उसी वक्त एक कौम बनती है। लोग जो जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जब उन्होंने इतने 13 साल जुल्म सहे थे मक्का के वक़्त में, तो ये तो नहीं हुआ था कि इस्लाम ख़त्म हो गया था, बल्कि उसके बाद जब मदीना गए तो एक बहुत अमन और मैं कहती हूँ कि तरक्की का वक्त शुरू हुआ था। लोगों को इंसाफ की समझ आई थी और इसीलिए वो इस्लाम के साथ लोग जुड़े थे। अब हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? अब उस दिन मैंने एक बात की हाई कोर्ट के आगे और ये कहा था कि हमें ये बता दें कि जो छुप के हमें सुनते हैं कि डील हो रही है और पैगाम जा रहे हैं, तो हमें ये बता दें आपको क्या चाहिए। क्योंकि इमरान खान तो दो ही चीज़ें, हमने तो आज तक यही सुना है कि इमरान खान दो चीज़ें मांगते हैं। एक वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, दूसरा वो कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज उन्होंने उसको वाजे किया है, जिसमें उन्होंने कहा है आइन की बालादस्ती। तो इसमें जब कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो आज उन्होंने बताया कि उनसे मांगा क्या गया है। उनसे कहा गया था, कहते हैं 2 साल पहले, कि आप 3 साल के लिए चुप रहें। मतलब ये था कि आप हुकूमत को चलने दें, जो ये चोरी शुदा मैंडेट भी है इसको भी चलने दें। तो इसका मतलब रेस्टोरेशन ऑफ ये डेमोक्रेसी के लिए या जमहूरियत के लिए तो बात ना हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा कौन सा पॉइंट था? 3 मिनट के लिए हाँ, उन्होंने कहा कि यजीद के जुल्म के आगे मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। ये उनका पहला वाला था। दूसरा, जब आप कहते हैं कि जो जैसे 26वीं तरमीम आई है इसको कबूल कर लें, तो इसका मतलब जो रूल ऑफ लॉ है इमरान खान वो भी कबूल कर लें, जो उन्होंने हमेशा से बात की है, जो उनकी पार्टी भी है तहरीक इंसाफ, इसका मतलब है कि वो ये भी अपनी चीज छोड़ दें। तो और तीसरी बात थी 9 मई वाली। 9 मई का उन्होंने मुझे कहा इसकी माफी मांग लें। जब वो कहते हैं कि माफी मांग लो, तो उन्होंने कहा वो लोग माफी मांगे जिन्होंने 9 मई की सीसी फुटेज चोरी की थी। ये वो लोग जिन्होंने लोगों को शहीद किया, खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने जवान बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने घर तोड़े, ये लोगों को अबडक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान किस चीज की माफी मांगे 9 मई की? ये उन्होंने जो 3 पॉइंट्स थे जो उनसे कहा गया है वो बता दें। अब देखें, हमने जो बात की कि इमरान खान क्या छोड़ें, तो इसी से आपको समझ आ गई कि जब टेबल पे बैठे हैं और गिव एंड टेक हो, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जो 2 चीजें इमरान खान मांग रहे हैं और वो जो चीज कह रहे हैं कि गिव अप कर दो, वो यही चाहते हैं कि इमरान खान अपना जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की कौम के लिए, वो है रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बालादस्ती, वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो अगर हम आज ये कहेंगे, अगर कोई और पॉइंट्स हैं जिनका आपका ख्याल है कि इमरान खान को इंसाफ मिल सकता है जुडिशरी से, तो आप वो बता दें। बाकी पॉइंट्स हम ले जाएंगे इमरान खान के पास, और किसी को लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये हम वाजे कर दें। क्योंकि हम जो यहाँ वीलॉग्स और ये ब्लॉगर्स से सुनते हैं कि आज पता नहीं रात को कोई चला गया और दिन को कोई चला गया और बाहर से कोई अमेरिका से आ गया, हम भी इस चीज से जरा, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज से हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ बंद कर दें। ना इमरान खान भी नहीं है, इसके बाद वो हर दफ़ा वाजे करते हैं कि मेरे पास कोई नहीं आया, हर दफ़ा वो वाजे करते हैं कि मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दें। आइंदा के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स जो थे इमरान के, इन पे तो वो पीछे नहीं हट रहे, जो चीज़ें उनसे आप मांग रहे हैं। अगर इससे अलावा कोई पॉइंट्स आप हमें बता दें, हम इमरान खान को बता देंगे। अगला पॉइंट है
کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کا یہ پہلے انہوں نے 9 مئی کے بعد جو اصلی چیز ہے وہ ہے 26ویں ترمیم. اس کے لیے انہوں نے کیوں کی 26ویں ترمیم؟ ان کی وجوہات عمران خان نے پھر آج واضح کی ہیں. 26ویں ترمیم انہوں نے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا انہوں نے جو کہا تھا جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اور اس میں جو اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی اس کو کور کرنے کے لیے اپنا یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ نون لیگ اور نون پیپلز پارٹی نے کیا تھا اس کو چھپانے کے لیے. کیونکہ آپ یاد رکھیں یہ ترمیم جو ہے 26ویں ترمیم یہ اعظم تارڑ اور بون نے بنائی تھی جو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ہیں. ایک دوسرا ان کا مقصد ہے جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئے ہیں جو جیلوں میں لوگ ہیں اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے آج وہ بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کو کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی کوئی ہمیں بھی تو اس کی کوئی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ اس کو کور کرنے کے لیے. اور تیسری چیز کون سی تھی؟ نہیں ایک اور چیز بھی ہاں تیسرا بھی کوئی پوائنٹ تھا. ہاں اچھا جب یہ انہوں نے جب کر لیا تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے اس کے جو نتائج ہیں اور ان کے جو فیصلوں کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں پاکستان پہ آپ وہ بھی سمجھ لیں 26ویں ترمیم کے. پہلا سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ آپ کی جوڈیشری نے ایگزیکٹو کے آگے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا اپنی ذمہ داری. جب انہوں نے ملٹری کورٹس کے یہ قبول کر لیا کہ کوئی بھی سویلین ملٹری کورٹس کے اندر جا کر اس کے اوپر کوئی سزا ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری نے اپنا رول ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے, یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے اس کی وہ تشریح کی ہے. تو یہ جب یہ نہ آپ کے آئین میں نہ 26 ترمیم نے اس میں لکھا ہے تو یہ کیسے سپریم کورٹ کے 5 ججز نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہم آج ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئے ہیں. تو آپ نے جوڈیشری کو وہیں پہ آپ نے کمپرومائز کر دیا. ایک اب اس کے اور اگلا نتائج بتاتے ہیں. اگلا نتائج میں جو ایک اور چیز آتی ہے کہ عمران خان کے کیسز لگنے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر یا کوئی اور کیس لگے گا. اب ججز کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے, وہ اتنے بے بس ہیں. جب سپریم کورٹ یہ کرے گا تو اگلے جو جونیئر ججز ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہوگا یہ حکومت کی طرف سے وہ عمران خان کے کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ آپ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیسے نکلیں گے. عمران خان تب نکلیں گے یہ ججز جب کیس سنیں گے اور یہ ججز جب انصاف دیں گے تب عمران خان باہر نکلیں گے. تیسری کون سی چیز تھی؟ ہاں مخصوص نشستیں جو اسپیشل سیٹس ہیں. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دل ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں یہ بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں. اور یہ کس کے تھرو ان کے حوالے کی جائیں گی؟ یہ بھی کورٹس کے ذریعے. سپریم کورٹ یہ دے دے گا فیصلہ کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں یہ کسی نہ کسی طرح اندر سے تھوڑے سے ججز بیٹھائے ہوئے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ان کے حوالے کر دیا جائے. اور آج آپ کورٹ میں اس کا اور میں آپ کو ایک دے دیتی ہوں اس کی مثال. آج کورٹ میں ہمیں نہیں جانے دیا بہنوں کو. جج صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ عمران خان نے اس پہ احتجاج کیا تو جج صاحب نے کئی دفعہ کہا جیل جو انتظامیہ ہے کہ آپ ان کو اندر آنے دیں. انہوں نے جج صاحب کا حکم ماننے کا تو سوچا, ان کو پرواہ نہیں ہے کہ جج صاحب ایک حکم دے رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جج ان کے اوپر توہین عدالت لگاتا ہے, ان کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن آج جج صاحب اتنے اپسیٹ ہوئے اور اتنے وہ ناخوش تھے اس بات سے کہ جو اندر سے لوگ آئے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب اس بات پہ کورٹ سے ہی اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا میں کورٹ میں نہیں بیٹھوں گا. اب یہ ایک جج کی آپ بے بسی دیکھ لیں کہ جب اس کا کوئی حکم نہیں مانے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بے بس ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ نہ قانون ایک ملک میں اس کی کوئی ججز کی کوئی اوقات ہے, نہ قانون ہے اس وقت,
نہ اس وقت آئین کی کوئی اس کی بھی پاسداری کی جا رہی ہے. تو اس لیے عمران خان نے کہا ہے ہاں ہاں ایک والا پوائنٹ رہ گیا کیونکہ آج ہم نے خود نہیں سنا کہ مجھے کئی چیزیں یاد نہیں آ رہی. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک کرنل، آپ جوڈیشری کا یہ حال ہے کہ اگر ایک کرنل آرڈر کرے کہ آپ نے کسی کو نہیں اندر آنے دینا، ملاقات نہیں کرنی، تو جج صاحب کچھ نہیں کر سکتے. ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی بات کرائی جائے اپنے بچوں سے. 8 مہینے میں ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر کا کوئی یہاں پہ جیل انتظامیہ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوری کرائیں. وہ اپنی کتابیں مانگتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کے ڈاکٹرز کو ان کی ملاقات کے لیے ہمارے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، کوئی نہیں پورا کر کے دے رہا. اس کا مطلب ہے ججز کی اس وقت کوئی، ان کی جو ایگزیکٹو کی نظر میں ججز کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. تو اب عمران خان اسی وجہ سے، آپ کو یہ سارے ہم نے مثالیں دے دی ہیں کہ آج کل آپ کے پاس، آپ روز دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اس لیے ہم بتاتے ہیں آگے کہ آپ کو سب کو سمجھ آئے کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہم نے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کیا حال کیا ہے. اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ میں پورے پاکستان میں ایک میس موومنٹ شروع کروں گا، ایک پورے ملک گیر ایک احتجاج ہوگا، تحریک ہوگی. وہ ہوگی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ تحریک پورے پاکستان کے لیے. یاد رکھیں، انہوں نے پھر سے آج دہرایا ہے کہ کوئی قوم جب تک غلامی میں رہے گی اور ظلم برداشت کرتی رہے گی، یہ قوم کبھی نہ تو صرف ترقی نہیں کر سکتی، یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ اس میں پوری تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں کہ آپ نے اس ظلم کے خلاف، آپ نے اس قسم کے نظام کے خلاف، آپ نے پرامن طریقے سے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ خوف میں نہ بیٹھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں کتنے لوگوں نے ظلم برداشت کیا ہے، کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. جب ہم سارے مل کے یہ ظلم سہ سکتے ہیں، انہوں نے پارٹی کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم اگر مضبوط کھڑے ہیں، ہم سارے مل کے مضبوط کھڑے ہیں، تو آپ کے پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی انہوں نے پیغام بھیجا ہے. اب وقت آ گیا، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مضبوط ہو کر پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. اگر آپ کو خوف ہے، اگر آپ یہ نہیں وزن، اس کا بوجھ برداشت کر سکتے، تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان عہدوں سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ لوگ آ کے کر سکیں جو یہ بوجھ برداشت کر سکیں گے. اور آپ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. آپ اس سے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی باہر نکلے، کیونکہ ہمیں روز لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب باہر نکلیں گے. ہم گھر سے نکلتے ہیں، سڑک پہ جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں عمران خان کب نکلیں گے. عمران خان تب نکلیں گے جب ججز عمران خان کا کیس سنیں گے اور آزادانہ طریقے سے فیصلہ دیں گے. تو اس لیے ہمیں سب سے کو مل کر پاکستان کی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، اس کے لیے ان کو جب یہ قائم ہوگا